हालेलुया। खुदावंद यसु मसीह नासरी के अजीम जलाली और खूबसूरत नाम है, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज खुदावंद के कलाम में से हम अपनी रूहानी तरक्की के लिए, बेदारी के लिए हम खुदा के कलाम को सीखते हैं। सो मेरे साथ निकालिए ज़बूर 125 और उसकी पहली आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो कोई शिऊर की मानत है जो टल बल्कि हमेशा कायम है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज हमारा टॉपिक, हमारा टाइटल जो है जिसके बारे में हम खुदा के कलाम को सीखेंगे वो खुदावंद पर तवक्कल करना है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। खुदावंद पर एतमाद करना, खुदावंद पर तवक्कल करना, ये हमारा आज का टॉपिक है। मेरे सिस्टर, यहाँ पे हम देखते हैं ज़बूर नवीस ये लिखता है कि जो शख्स खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो अटल है, क्योंकि खुदावंद अटल है। और यहाँ पे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो कोई सेऊन की मानत है जो अटल बल्कि हमेशा तक कायम है। कोई सेऊन यरूशलेम में एक पहाड़ है जो जहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम कहता है कि वो हमेशा रहने वाला, अटल रहने वाला, कायम रहने वाला है। सो खुदावंद पर जिनका तवक्कल है वो अटल बल्कि हमेशा तक कायम रहते हैं। खुदावंद उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। हमारा दूसरा हवाला जो है जो हमने आज पढ़ना है, मिसाल 3 बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मिसाल उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसकी पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तो अपनी निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाव की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। यूं तेरे खत्ते खूब बने रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे जीसो, यहाँ पे हमने जो 5वीं आयत में पढ़ा है कि सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल करना है। सारे दिल से मुराद है, जिस तरह से खुदावंद के कलाम में से हम देखते हैं कि तो अपने सारे दिल से, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी ताकत से खुदावंद से मोहब्बत रख। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ खुदावंद पर सारे दिल से तवक्कल करना है। ना तो सोचना है कि अगर मैं ये करूँगा तो शायद ये आगे नहीं जाएगा, बल्कि खुदावंद का कलाम में लिखा हुआ कि सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल करना है। 100 में से 100% हमें खुदावंद के ऊपर तवक्कल करना है। और दूसरा लिखा हुआ है अपने फहम पर तकिया नहीं करना। फहम का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। जो कुछ हमारी समझ है, जो कुछ हमारा फहम है, जो कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर तवक्कल नहीं करना, उसके ऊपर तकिया नहीं करना। मेरे चीज़ों, अगर हम मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 6 बाब और उसकी अगर हम आयत को देखें इधर 33वीं आयत से लेकर 44 आयत तक, तो खुदा के कलाम में से हम देखेंगे कि रसूल जो थे, जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, वो किस तरह खुदावंद के ऊपर तकिया करते थे। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, और लोगों ने उनको जाते देखा और बथेरों ने पहचान लिया और सब शहरों से इकट्ठे होकर पैदल उधर दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद थी जिनका चरवाह ना हो। और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि ये जगह वीरान है और दिन बहुत ढल गया है, इनको रुखसत कर, ताकि चारों तरफ की बस्तियों और गांवों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उनसे जवाब में कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लाएं और उनको खिलाएं? उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके
کہا 5 اور 2 مچھلیاں، اور اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ بس وہ 100 اور 50 کی قطاریں باندھ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا اور ان کے آگے رکھی، اور وہ 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دی۔ بس وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں اور مچھلیوں سے 12 ٹوکریاں بھر کر اٹھائی، اور کھانے والے 5000 مرد تھے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ شاگردوں کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر 200 دینار کی روٹیاں بھی لی جائیں تو وہ بھی شاید ان 5000 لوگوں میں، جو کہ بعد میں جب کیلکولیشن کی گئی، بعد میں جب وہاں پہ کاؤنٹنگ کی گئی تو وہ 5000 مرد تھے۔ اس کے علاوہ اگر ایک فیملی میں سے ایک مرد لیا جائے تو میرے جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک فیملی کے اندر اس کی وائف بھی اور اس کے بچے بھی ہوں گے، تو اس طرح ایک مرد کے کم از کم 2 یا 3 بچے، 3 ساتھ اور بھی ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ جو کاؤنٹنگ لی گئی ہے، جو شمار لیا گیا، وہ 5000 صرف مرد تھے، اور قرآن کا کلام کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے حساب سے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہا کہ یہ روٹیاں کم ہوں گی، اگر 200 دینار کی روٹیاں بھی لی جائیں تو وہ کم ہوں گی۔ لیکن خداوند پر جب انہوں نے توکل کیا، خداوند کے کہنے کے اوپر کیا، تو میرے عزیزو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 مرد اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے جن کو خداوند نے سیر کیا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نہیں کام کرنا، ہمیں خداوند کے اوپر توکل کرنا ہے۔ جب ہم خداوند کے اوپر اپنے معاملات چھوڑیں گے تو خدا ہم سے بڑھ کر ہماری فکر کرتا ہے، خدا ہم سے بڑھ کر ہمارے خاندانوں کی فکر کرتا ہے، خدا ہم سے بڑھ کر ہماری عزت کی فکر کرتا ہے کہ ہم کسی طرح سے پیچھے رہنے والے نہ ہوئے، بلکہ اگر ہم خداوند کے اوپر توکل کرتے ہیں تو خدا ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں سے بھی بڑھ کر خدا ہماری فکر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم یہاں پہ لکھا ہوا 7ویں آیت میں، 6ٹھی آیت میں، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا، تو اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں داؤد نے 66 جنگیں لڑی، اور ان 66 میں سے سب کی سب اس نے فتح کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی راہوں میں خداوند کو پہچانتا تھا۔ وہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جنگ لڑنے کے لیے جاتا، وہ خداوند سے پوچھتا تھا، وہ خداوند کے سامنے جاتا، خداوند سے کہتا، خدا کیا میں اس جنگ کے لیے چلا جاؤں؟ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے نبیوں کے وسیلہ سے اس کو پتہ چلتا کہ وہ یہ جنگ کرنے کے لیے جائے، اور وہ 66 میں سے اس نے 66 جنگیں، ساری جنگیں اس نے جیتی، اور وہ اپنے دور کا ایک بہت پراثر سپہ سالار اور بادشاہ تھا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خدا کے کلام میں سے زبور 118 اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ زبور 118 اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت ہم دیکھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، انسان پر بھروسہ رکھنا، اس کو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں خداوند کے اوپر توکل کرنا ہے، ہمیں کسی انسان کے اوپر بھروسہ نہیں رکھنا، اور نہ ہی کسی بادشاہ پر اپنی نگاہ لگانی ہے کہ وہ ہمیں چھڑائے گا، وہ ہمیں بچائے گا۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ خداوند پر ہمیں توکل کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا توکل صرف خداوند کے اوپر ہونا چاہیے۔ زبور نمبر 1 ہم خدا کے کلام میں سے پڑھنے لگے۔ خدا کے کلام میں زبور نمبر 1 ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ جب وہ خداوند کے
ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھتا ہے، جب وہ دن رات اس کا توکل جو ہے خداوند کے اوپر رہتا ہے، جب اس کی خوشنودی جو ہے وہ خداوند کی شریعت پر ہے، تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے وہ بار بار ہوگا۔ آمین۔ میرے عزیزو، ہم نے زبور 1 اور اس کی 3 آیات پڑھی ہیں، تو یہاں پہ اس آدمی کے بارے میں لکھا ہے جو خداوند کے اوپر توکل کرتا ہے، اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ چونکہ اس کی خوشنودی خداوند کی شریعت میں ہے، اس لیے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ کبھی اس کا پتا بھی نہیں مڑ جاتا، اس کی قحط سالی کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے۔ اگر اس کی عمر اس کی جوانی کی عمر ہے تو اس کو اسی طرح کے پھل لگیں گے جو اس کو چاہیے، جو کچھ وقت کے مطابق اس کو خداوند پھلدار بناتا رہے گا۔ اگر ہم خدا کے ساتھ لگے رہے، خداوند میں مسرور رہے، اور وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ اگر ہم خداوند میں مسرور رہیں گے، اگر ہم خداوند میں مگن رہیں گے، بلکہ جس طرح سے خداوند نے یشوع سے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے تو اس پر احتیاط سے عمل کرے گا، تبھی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی۔ میرے سے جب ہم خداوند کے اوپر توکل کرتے ہیں، جب ہم خدا کی شریعت پر ہمارا دن رات دھیان رہتا ہے، تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تم دم نہیں بلکہ سر کہلاؤ گے۔ اگر ہم خداوند کے اوپر اپنی نظریں لگائے رکھیں گے، اگر ہم خداوند کے اوپر اپنے آپ کو فکس کر کے رکھیں گے، ہماری آنکھیں خداوند یسوع مسیح پر فکس رہیں گی، تو خدا ہمیں دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا۔ استشنا 28 باب اور اس کی پہلی 14 آیات میں خداوند کے کلام میں لکھا کہ اگر ہم خدا کی فرما برداری کریں گے اور اس کے حکم جان فشانی کے ساتھ مانیں گے، تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تو مبارک ہوگا، اور خداوند تجھے دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا اگر ہم خداوند کی فرما برداری کرتے رہیں، اگر خداوند کی باتیں ہم میں قائم رہیں گی، ہم خداوند میں قائم رہیں گے، تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھا رہے گا، جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا اگر ہم خداوند کے اوپر توکل کریں گے۔ ایک اور حوالہ ہم خدا کے کلام میں سے پڑھنے لگے، یرمیہ 17 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یرمیہ 17 باب اور اس کی 5ویں آیت، خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، 5ویں اور 6 اور 7ویں 8ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یرمیہ 17 باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت تک خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، بلکہ بیابان کی بیاب جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باس نہ رہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یرمیہ یہ فرماتا ہے کہ وہ شخص جس کا توکل آدمی پر ہے، جس کا توکل انسان پر ہے، اور جو بشر کو اپنا بازو جانتے ہیں، وہ ملعون ہے۔ ملعون کا لفظ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، اس وقت جب خدا نے سام کو سزا دی تو خداوند نے کہا کہ تو ملعون ہے۔ یہ وہی لفظ یہاں پہ
ہمیں ملتا ہے کہ یہ ریپیٹ ہوا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے۔ جب کبھی ہماری زندگیوں میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی یا میرا فلاں جو مجھے آ کے چھڑا لے گا، تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہم ملعون ہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ اگر میرے عزیزو، اگر ہم بشر کو اپنا بازو جانتے ہیں تو ہم خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہم ملعون ہیں۔ لیکن اگر ہم خداوند کے اوپر توکل کرتے ہیں، صدرک مسک اور عبدالنجو کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو سب لوگ انہیں پکڑ کے لے آئے بادشاہ کے پاس تاکہ ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے، جس طرح کے بادشاہ نے فرمان جاری کیا تھا۔ جو کوئی اس کی پرستش نہیں کرے گا، جو کوئی اس کی بندگی نہیں کرے گا، وہ آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ صدرک مسک اور عبدالنجو نے کہا کہ بادشاہ، اگر ہمارا خدا جس کے اوپر ہمارا توکل ہے وہ ہمیں چھڑائے، وہ ہمیں تیری اس آگ میں سے بچانے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور آگے لکھا ہے کہ اگر وہ نہ بھی چھڑائے تو بھی ہم تیری پرستش نہیں کریں گے۔ میرے سیسو، ہمیں خداوند کے اوپر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب ان کو آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا گیا، جس کی آنچ جو ہے 7 گنا بڑھا دی گئی، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ان 3 شخص بادشاہ نے ڈالے، لیکن ایک دوسری صورت جو چوتھی صورت تھی، وہ خداوند کا کلام کہتا ہے اللہ ذات کسی تھی۔ خداوند خود اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے وہاں پر آپ موجود ہوا۔ میرے عزیزو، جن کا توکل خدا کے اوپر ہے، خدا انہیں پڑا نہیں رہنے دیتا، خدا انہیں مایوس نہیں رہنے دیتا، خدا بر وقت انہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ جس طرح سے قرآن کلام کہتا ہے کہ خدا انہیں کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہے تو وہ وقت پر تمہیں سر بلند کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ جس طرح سے بھی مشکل میں ہیں، خدا ان پر توکل کر رہی ہے، خدا ان کے اوپر اپنی نگاہیں لگا کر رکھیں۔ خدا ان وقت میں آپ کو چھڑائے گا، وقت پر خداوند آپ کو سر بلند کرے گا، وقت میں خداوند آپ کو سرفراز کرے گا۔ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے اوپر اپنا توکل لگائیں۔ آئیے اپنی نظریں خداوند کے اوپر لگائیں، کسی انسان کے اوپر نہیں، کسی بادشاہ کے اوپر نہیں، کسی آدم ذات پر نہیں، بلکہ اپنی نگاہیں خداوند پر لگائیں۔ جب ہم خداوند کے اوپر اپنی آنکھیں لگائیں گے تو خدا ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ آئیے خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام سے برکت دے۔ آمین۔